दोस्तों, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 13 रमजान मुबारक इतवार के दिन अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ के देख लेना। आपकी किस्मत बदल जाएगी। अल्लाह पाक आपके मुकद्दर के सितारों को चमका के रख देंगे। अल्लाह वालों, आपने सिर्फ और सिर्फ तस्बीह के 11 दानों पर यह अमल करना है। 11वें दाने पर जब आप लोग तस्बीह पढ़ोगे, अल्लाह तबारक व ताला आपके नसीबों को खोल देगा, आपकी किस्मत को चमका देगा। करोड़ों का रिस्क आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। अगर आज आप लोग अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़कर रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल मंजूर फरमा लेगा। आज अल्लाह पाक से 400 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह पाक की जात आपको जरूर अता फरमाएगी। अगर कोई बंदा रमजान की 13 तारीख इतवार के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है, तो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ने से मिल जाएगा। माह रमजान बरकत और अजमत वाला महीना है, जिस महीने में हर घड़ी कबूलियत की है, जिस महीने में मांगने वाले की हर हाजत को कबूल कर लिया जाता है, हर दुआ कबूल हो जाती है। माह रमजान का महीना अपने साथ खुशियां लेकर आता है, रहमतें लेकर आता है, बरकतें लेकर आता है, कामयाबियां लेकर आता है। रमजान मुबारक के महीने में हर किसी का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, हर किसी के दस्तरख्वान को नेमतों से सजा दिया जाता है। अल्लाह वालों, माह रमजान के महीने में सहरी में रौनक, अफ्तारी में रौनक, सारा दिन रहमतें बरकतें बरसती रहती हैं, बंद कारोबार चल पड़ते हैं। रमजान मुबारक की अजमत व फजीलत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अगर उम्मत को मालूम हो जाए कि रमजान की कितनी कदर कीमत है, तो हम अपनी दुकानों को बंद करके, अपने कारोबारों को बंद करके हर वक्त रब की इबादत करें, तस्बीहात पढ़ें, अमाल करें और रब को राजी करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल जाएं, जहां खामोशी के साथ रब को राजी कर सकें। अल्लाह वालों, माह रमजान के महीने में हर नफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर हो जाता है, सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर हो जाता है। माह रमजान के महीने में अल्लाह अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतना रहमान और इतना रहीम है कि हर नेकी पर 70 नेकियों का सवाब मिलता है। हर किसी के कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि रब की जात फरमा रही है कि बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जिसने रमजान के महीने को पाया और अपनी हाजात को पूरा ना करवाया, जिसने रमजान के महीने को पाया और रब को राजी ना किया, जिसने रमजान के महीने को पाया और अपनी हाजात को पूरा ना कराया। अल्लाह वालों, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया, जो इस बात की दलील है कि रमजान के महीने में बदबख्त है वो बंदा जो रमजान के महीने को पाने के बावजूद इस महीने को आम महीनों की तरह गुजारे, आम महीनों की तरह लापरवाही में गुजारे। अल्लाह वालों, और रमजान मुबारक में अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो तंगदस्त है, बेकारी है, फकीर है, जिसके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, ऐसे तमाम अफराद जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, अपनी मायूसी से, डिप्रेशन से, अपनी जिंदगी का जीना हराम हो चुका है, तो आज आप लोग 13 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन रब्बे करीम के सामने भिखारी बनकर हाथ फैलाकर ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। रमजान का महीना तो वैसे ही फकीरों को बादशाह बना देता है, रमजान का महीना तो वैसे ही रब को राजी करने का महीना है। रमजान के महीने में तो वैसे ही अगर कोई एक नमाज पढ़ता है और हाथ उठाता है तो रब दुआ कबूल करता है। आज मैं रमजान के 13वें रोजे का एक ऐसा खास अमल बताने जा रहा हूँ। अगर कोई बंदा इन दो अमाल को, रब्बे करीम के नाम अल्लाह समद को और सूरतुल इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ लेता है, तो रब्बे करीम ने चाहा तो आज आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, जब गैब से मदद आ जाती है, फिर आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता, फिर कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता, फिर हर शय खुद चलकर आपके पास आती है।
माह रमजान जिसे अजमत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने में रातों को जागना, तहज्जुद पढ़ना, सहरी करना रब करीम के हुजूर इतना हबीब अमल है कि रब फरमाता है जो बंदा नींद कुर्बान करके सुबह सहरी करता है, सहरी में रब की रजा के लिए खाता पीता है, फिर सारा दिन जिक्र व अस्कार, इबादत और तालीमात करता है और सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, और शाम अफ्तारी के दस्तरख्वान पर भूखा प्यासा जब हाथ उठाकर रब करीम से मांगना शुरू करता है तो मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करता हूँ। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 13 रमजानुल मुबारक आ जाए, जब आपके दिल में 13 रमजानुल मुबारक आ जाए, इतवार का दिन आ जाए, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने इस अमल को कर लेना है। आप सुबह सहरी के वक़्त भी पढ़ सकते हैं, आप नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, जोहर के बाद, असर, मगरिब, इशा, या फिर रात तरावी के बाद, या फिर तहज्जुद के बाद, या फिर सहरी अफ्तार, जब आपको वक्त मिलता है आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आपको मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन शर्त यह है कि आपने 13 रमजानुल मुबारक के दिन ये अमल लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है। आज आपने इस मौके को ज़ाया कर दिया, आज इस मौके को लापरवाही, कोताही में गुजारा तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि आज 13 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन रब की ज़ात मौका दे रही है, रब की ज़ात मौका दे रही है। मांगो, रब करीम से क्या मांगते हो? आज अगर कोई रब करीम से हाथ फैलाकर बेघर है, ज़ाती घर भी मांगेगा तो मिल जाएगा। ये वजीफा इतना ताकतवर है कि जो लोग किराए के मकान पर रहते हैं, रब करीम से जिद करते हैं, आंखों में आंसू लिए हुए ज़ाती मकान की जिद करेंगे, रब की ज़ात मुसल्ला छोड़ने से पहले आपको अपने ज़ाती घर के असबाब पैदा फरमाएगी। आज कोई बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले, साहिब औलाद के लिए पढ़ ले। आज कोई कर्जदार है, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ ले, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ ले। आपके घर के जितने मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, आज 13 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन रब करीम का ये नाम अल्लाह समद और सूरतुल इखलास पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, रमज़ान के महीने को फसल काटने का महीना भी कहा जाता है कि इस महीने में रब करीम से इंसान इनामात से झोलियां भरता है। रजब के महीने में बीज बोता है, शाबान कमली वाले आका के महीने में उसकी पलाई करता है, और रमज़ान के महीने में उस फल की कटाई करता है। आज रमज़ान का महीना है, आज इनामात लेने का वक्त है। इस महीने को पूरी उम्मत का महीना कहा जाता है। रब करीम अपने प्यारे महबूब की उम्मत से इतना रहमान है, इतना करीम है कि मांगने वाले पर पूरे साल के गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। एक बार तौबा करने से पूरे साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, पूरे साल के गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। एक बार मांगने पर खजानों का मालिक बना दिया जाता है, एक बार मांगने पर मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर दिया जाता है। 13 रमजान इतवार के दिन आपने ये 2 अमाल पढ़ने हैं। आपको आपकी आसानी के लिए मैं इन 2 अमालों को मैंने पहले ही बता दिया। अल्लाहु समद और कुलु अल्लाहु अहद, जो कि हर मर्द और औरत को आसानी से याद हो जाती है, और तकरीबन 99% उम्मत को ये सूरत और ये अल्लाह पाक की सिफात ज़बानी याद है, ताकि आपसे किसी भी किस्म की कोई गलती कोताही ना हो। इस वजह से मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये वजीफा हरगिज भी ज़ाया नहीं करना। ये अमल आपके हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। ये मौका बार बार नहीं आता। आज वक्त है रब करीम से मांगने का। आज रमज़ान के महीने में रब की ज़ात खुद हर बंदे की हाजात को पूरा करती है, फरिश्तों को हुक्म देती है कि इस महीने की बरकत से आज जो कोई जितना मांगता है, जैसा मांगता है, जितना भी मांगता है, रब की ज़ात फौरन अता फरमा देती है।
اگر آپ بھی رب کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ نے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ اپنی ہر ناممکن حاجات کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، تو 13 رمضان المبارک اتوار کے دن اللہ الصمد اور سورۃ الاخلاص کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں کسی حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ آپ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنے کی اجازت ہر جگہ پر عام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر لمحہ ہی، ہر گھڑی ہی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ بارش کی طرح آپ کے اوپر رحمتیں برس رہی ہیں، تو آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ 13 رمضان المبارک ہے، اتوار کا دن ہے، آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے 13 رمضان المبارک اتوار کے دن کی جو میں خصوصی دعا کروں گا، آپ نے اس دعا میں شامل ضرور ہونا ہے۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے اس کو کشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع، حلال رزق کریم عطا فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے میری مولا، اولاد نورینہ سے مالا مال فرما دے۔ میرے مولا جو کوئی تنگ دست ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، اپنی رمضان المبارک کے صدقے آج ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریوں سے جان چھوڑا کر کامیابی کو ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کو بڑا وہ لوگ آزمائش میں زندگی گزار رہے ہیں میرے مولا، ان سب کے لیے آسانی فرما۔ میرے مولا کفار کا مقابلہ فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کو عروج اور غلبہ نصیب فرما، فتح و نصرت عطا فرما۔ میرے مولا جتنے بھی جعلی پیر ہیں، عاملین ہیں، جو جعلی ہیں، جو لوٹتے ہیں، میرے مولا ان سب کو تباہ و برباد فرما دے، ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعاؤں میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور کسی ایک کی بھی آمین اس کے منہ سے نکل گئی، اللہ پاک ہم سب کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ والوں توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی خاص حصہ، کوئی بات آپ سے مس ہو گئی، وظیفے کا کوئی ایسا حصہ چھوٹ گیا کہ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، تو پورے سال کا پچھتانا پڑے گا۔ 13 رمضان المبارک ہے، اتوار کا دن ہے، آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورے سال کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج اس ویڈیو کو مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ دیکھ لیا جائے، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
صرف آپ لوگوں نے ایک بار پڑھنا ہے اور آپ لوگ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، جو بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لے، یا پھر آپ لوگ جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، جس مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، وہ حاجت رکھ کے آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھیے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، جو مقصد آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ لوگ اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھیں۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد فوری پورا ہوگا، آپ کی تمام مشکلات میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ جو آپ کی ناممکن خواہش ہے، جو آپ کی حاجت ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کو کرتے وقت اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ رب کریم کے سامنے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، وہ اسم اعظم ہے، اللہ رب العالمین کی وہ صفات ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، یہ رب کا ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھنے والا رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ آج بے نیازی کو چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، یہ سب ان کی اللہ پاک کی طرف سے دین ہے، کہ رب کی دین ہے۔ یہ سب اسے رب کی بے نیازی کہتے ہیں کہ جب کبھی رب کی ذات دینے پر آتی ہے، جب رب کی ذات اپنی بے نیازی پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا 13 رمضان المبارک اتوار کے دن کا خاصم خاص عمل ہے، خاصم خاص وظیفہ ہے، خاصم خاص طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے اسی طرح سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے بھی آپ کا یہ عمل خراب ہو سکتا ہے۔ چھوٹی سی کوتاہی کی، چھوٹی سی غلطی کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص دن پڑھا جاتا ہے تو اس کی قبولیت پہلے سے ہی یقین کرے مخصوص ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اس کی بڑھ بھی جاتی ہے جو اس کے فیوز و برکات ہوتے ہیں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اگر آپ 11 حاجات کو، 11 مقصد کو، 11 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو آپ کی 11 کی 11 حاجات 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ صرف ایک خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 13 رمضان المبارک اتوار کے دن پڑھ کے دیکھ لیں، آپ رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے۔
وہ رب اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ رب کے کمالات ہیں، یہ رب کے معجزات ہیں کہ موقع ہر بندے کو رحمتوں برکتوں سے اپنی بے نیازی سے مالا مال کرتا ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں مل جائے، پورے سال کے تمام کی تمام مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے 13 رمضان المبارک کے دن اللہ الصمد کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو سورۃ الاخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ اللہ الصمد کو جتنی توجہ اور دھیان خلوص نیت سے پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج ہمارے وظیفوں کی سب سے بڑی وجہ ناکامی کی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ وظیفہ تو پڑھتے ہیں، سامنے ٹی وی ڈرامے لوگوں سے باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ عمل رمضان کے عمل ہیں، یہ مستند اور مجرب عمل ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بارہا یہ یقین دہانی دلا رہا ہوں کہ ایک بار ان عمل کو پڑھو گے نا تو خود آپ کو ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوگے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی میں کوئی عمل، کوئی وظیفہ اللہ والے نے بتایا ہے، کوئی عمل میں کر رہا ہوں۔ اللہ والوں طرح طرح کی ٹرانسمیشنیں دیکھتے ہو، جو لوگ سارا سال ننگا ناچ کرتے ہیں، سارا سال ناچتے ہیں گاتے ہیں، اور پھر ان کو ہوسٹ بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ اب ہمیں یہ دین بتائیں گے۔ اللہ والوں یہ کیا کم ظلم ہے ہمارے اوپر؟ اور ہماری بھی جاہل عوام لگی ہے ان کے پیچھے دیکھنے کے لیے، وہ بھی عوام لگی ہوئی ہے۔ پھر وہ ایک شو آتا ہے کہ لڑکیاں کہاں ہیں، مجھے لڑکیاں چاہیے، وہ جیتو پاکستان لوگ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ والوں یہ کیا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ کفار کس طرح کے کھیل کھیل رہا ہے، مسلمانوں کو ہی چند منافقوں کو خرید کے وہ کیا کچھ کروا رہا ہے، اس مہینے کو ضائع کروا رہا ہے۔ اس مہینے کا تو ایک ایک منٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس چینل پر آپ لوگوں کو اسلامی واقعات اور بیانات کے علاوہ کچھ اور ملتا ہے کیا؟ ہم لوگ تو سارا سال سے ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کوئی تھوڑے تیتر تھوڑے بٹیرے تھوڑی ہیں کہ رمضان آ گئے تو پھر ہم لوگ اسلامک کی طرف آ گئے، اور پھر اگر جو دوسرے دن ہوتے ہیں اس کے اندر ہم شیطان کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگ کم سے کم دیکھا کرو کہ اگر کوئی بات بتا رہا ہے تو بتانے والا وہ ہے، اس کے ماننے والی شکل ہے۔ آپ یہ تو دیکھیں، وہ خود تو سارا سال ناچتا ہے، ڈرامے بناتا ہے، طرح طرح کی بہیا وہ ڈرامے بنتے ہیں، اور پھر وہ لوگ رمضان میں کمانے کے نام پہ وہ نکل آتے ہیں ہوسٹنگ کے لیے، اور لوگ بھی ان کی ایکٹنگ کے ان کو پیسے دیتے ہیں، دین سمجھانے کے پیسے نہیں دیتے۔ اور پھر ان پر جو علماء کرام بٹھائے جاتے ہیں وہ بھی الگ الگ مکتب فکر کے بٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک بحث و مباحثہ کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ مہینہ ان ساری چیزوں کے لیے ہے؟ کہ یہ مہینہ لڑنے جھگڑنے کے لیے ہے؟ کہ اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمیں اس لیے عطا کرا تھا کہ ہم لوگ اس مہینے کے اندر بھی فرقہ واریت کو پھیلائیں، ان کو ہی عروج دیں، ان کو ہی ہم لوگ آگے بڑھائیں، پرموٹ کریں؟ اللہ والوں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جاہل عوام بھی ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور ان کے چینلز کو دیکھتی ہے، ان کو ریٹنگز دیتی ہے، اور پھر طرح طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں۔ ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ اسی وجہ سے تو آ رہے ہیں۔ وہاں پر بھی تو اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس دعا کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ الامان الحفیظ والی بات ہے۔ اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ ایسی لاڈلی صورت ہے، جب رب کی وحدانیت بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز قل هو اللہ احد جب آپ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ پاک کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اللہ والوں آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے، 13واں روزہ ہے، اتوار کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے چاہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، چاہو تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، صرف اور صرف آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار صرف سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، 10 ٹائمز پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ 10 حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی جو آپ ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے۔ صرف 10 بار خلوص کے ساتھ پورا دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ والو توجہ سب سے اہم ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا،
اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اور تیسرا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ یہ آج کا عمل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہم لوگوں کی طرف سے کوئی انتقال ہوتا ہے، رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے، تو ہم بے ساختہ اپنے منہ سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکات ہے۔ جو بندہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتا ہے، ایک بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کیا اس نے مجھے کبھی دیکھا ہے؟ کیا اس نے مجھے کبھی اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم رب کے بندے ہیں اور رب کی طرف سے آئے ہیں اور رب کی طرف ہی جانا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے پاک کلام میں لکھا ہے، تیرے پاک قرآن میں لکھا ہے، تو یہ بندہ اسی لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اپنی خواہشات کو مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فوراً جاؤ اس کے پاس، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، رب کی وحدانیت ہے اس کے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا۔ یہ بار بار کہہ رہا ہوں، مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا تاکہ آپ لوگوں کا مقصد بھی ساتھ ساتھ پورا ہوتا رہے، کیونکہ جب یہ کلمات پڑھ رہے ہوں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک اس مقصد کو فوری طور پہ پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتائے، آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد میں نے آپ کو بتایا، پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح بتایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے؟ ایک ایک بات آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، جو دعا کریں گے، جتنی دعا کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ سارے اچھے اچھے نام، ساری اچھی اچھی صفات میرے رب کے لیے ہیں، میرے اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک کے کوئی سے 2 صفاتی نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو کامیاب رکھے، اللہ پاک ہم سب کو عروج و ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔